बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं उसीगल मोहसिन रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफाजत में रखे। खबर मालिका साहब का इंटरव्यू जो है वो आपको पता होने हो गया। मैं बड़े अरसे से सोच रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट अपने हर जो अपना उनका साथी उसको नवाज रहे हैं। बेचारे शाहजेब खान ज़्यादा साहब की बारी नहीं आ रही है। तो बहरहाल खैर कम से कम मेरी ये ख्वाहिश तो पूरी हो गई है। इंटरव्यू के बारे में जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो सबको पता था कि ये इंटरव्यू तो आना ही आना है। आज नहीं तो कल आएगा। खाबर मानिका साहब का इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के मामला जो थे ये साफ्ती हल्कों में पहले डिस्कशन इसकी चल रही थी, लेकिन ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि मोनिका साहब इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, इतनी घटिया और इतनी गई गुफ्तगू। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जियो न्यूज़ को एक डिस्क्लेमर चलाना चाहिए था और उन्हें कहना चाहिए था कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे ये इंटरव्यू ना देखें। उनकी गुफ्तगू के बारे में किसी को खैर अंदाज़ा नहीं था उन्होंने क्या गुफ्तगू की। खैर उन्होंने जो भी गुफ्तगू की वो उल्ट होकर पड़ी जो है वो मोनिका फैमिली के अपने गले में पड़ी है। इमरान खान का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मोनिका फैमिली को पूरे जान से लान तान मिल रही है इस पर, और ख़ासकर खाबर मोनिका को। और दूसरी बात, उनका अपने इंटरव्यू को अगर आप उनके मैं इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूँगा, आप उसमें देखिएगा कि वो सारी की सारी बातें जो हैं उनसे ये नज़र आ रहा है कि ये एक प्लांटेड इंटरव्यू है। इंटरव्यू तो खैर ये जितनी भी हो रहे हैं सबको पता है प्लांटेड ही है, लेकिन इस इंटरव्यू के अंदर क्या झोल है इस पर हम अपने एक तज्जिया कर लेते हैं और इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। और दूसरा मैंने चूँकि मैं अपनी गुफ्तगू मेरी आज की जो मेन टॉपिक है वो तो यही है, लेकिन उससे पहले मैं दो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपसे ज़रूर डिस्कस करता चलूँगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन चल रही थी जस्टिस तारिक मसूद साहब के हवाले से आमना मलिक ने एक पिटीशन दर्ज की हुई थी जिसका कल फैसला आ गया। वो कहती हैं कि मैं तो बाहर निकल आई, मुझे ये कहा गया कि ठीक है आपकी बात सुन ली गई है, अब आप चली जाएं। मैं बाहर आई तो बाद में से फैसला सुना दिया गया। फैसला जो भी उस पर मैं बात नहीं करता। मसला ये है कि उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम फैज़ ईसा आमना मलिक साहब को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि हम आपको वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ से वापस नहीं आ सकेंगी। सर जहाँ तक मैं ये समझा हूँ इससे तो यही पता चलता है कि जहाँ इंसान जाकर वापस नहीं आ सकता वो फिर मौत ही है, कि मरने के बाद कब्र में इंसान चला जाए तो फिर वापस नहीं आ सकता। तो क्या हम ये समझे कि हमारे चीफ जस्टिस ने अपने एक एक पसमानदेगान है या एक शिकायत को नंदा शख्स है, चाहे वो जो भी आगे मामला है वो आप बेहतर जानते थे, लेकिन उसको हमारे चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। ये उम्मत मुस्लिमा का एक बड़ा मुल्क इस्लामी रियासत है और वहाँ का जो काजी और कज़ा है ये उनकी स्टेटमेंट है कि आपने वो एक शिकायत कुनंदे को कह रहे हैं कि हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, मार देंगे। यही वजह है शायद कि हमारा मुल्क जो है वो इंसाफ में 134वें 35वें नंबर पर है। अगर हम हमारी बदइतमादी बढ़ गई है अपनी अदलिया पर, हम अपने निज़ाम पर और बिलखसूस निज़ाम अदल पर अगर कौम की बदइतमादी बढ़ी है तो उसकी शायद वजह यही है कि हमें पता है कि वहाँ से इंसाफ मिलना ही नहीं है। इंसाफ मिलना तो दूर की बात, उल्टा हमारी तज़हीक होनी है, मजाक उड़ाए जाने, हमें धमकियाँ दी जानी है, हमें कत्ल करने की धमकी, हमारी जान को ख़तरा है, हम इंसाफ मांगने के लिए जाएंगे। तो खैर अगर इस तरह की सूरत हाल चलती रही तो ये बदइतमादी कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ेगी। इस पर ज़रूर सीरियस और संजीदा होकर सोचना चाहिए। मेरे इस पर बनती तो एक पूरी वीडियो थी, लेकिन मैंने चूँकि किसी और टॉपिक पे बात करनी है इसलिए मैं फिर ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दे सकता। दूसरी बात, इसराइल और गज़ा के हवाले से आपको पता है कि वहाँ पे जो जंग थी उसमें मासूम बच्चे औरतें बेगुनाह कत्ल हो रहे हैं और पूरी दुनिया ने चुप साध रखी है, कोई भी नहीं बोल रहा किसी की। ऐसे सिवाय यूरोप में कुछ एहतजाज हुए, उम्मत मुस्लिमा तो ऐसे खामोशी पड़ी है ना जैसे सांप सूंघ जाता है किसी को। इस पर बड़ी वीडियोस बन चुकी हैं, आ चुकी हैं, आ भी रही हैं, लेकिन एक कल की जो डेवलपमेंट है मैंने उस पर बात करनी है। रात गज़ा बल्कि सॉरी मुजाहिदीन ने, अब उनका मैं नाम नहीं ले सकता जमात का, मुझे डर है मेरी वीडियो ही ना ये रोक दें कहीं, फिर उसमें इशू आना शुरू हो जाते हैं। तो मुजाहिदीन ने रात एक अटैक किया है तेल अवीव पर, और इसमें इस अटैक के अंदर वो कह रहे हैं कि कुछ 300-350 के करीब मिसाइल गिराए गए हैं, 10 के करीब यहूदी टैंक्स जो हैं उनको तबाह कर दी गई है, 20 से ज़्यादा फौजी जो है वो वासिले जहन्नम हुए हैं और 80 के करीब लोग जो हैं वो जख्मी हुए। पूरी रात को राम मचा रहा है, आग लगी रही है, पूरे का पूरा शहर जलता रहा है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में अगर कोई कौम आज़ाद है तो वो फ़िलिस्तीन और गज़ा के मुसलमान हैं, जिन्होंने ग़ुलामी कबूल नहीं की है, वो लड़ रहे हैं। पूरे सारी उम्मत चुप करके बैठी है, खामोश होकर बैठी है, तमाशाई बनी बैठी है, जुल्म को देख रही है, लेकिन जुल्म के खिलाफ अगर किसी ने गर्दन नहीं झुकाई है तो वो फ़कत गज़ा और इसराइल के मुसलमान हैं, सॉरी गज़ा और फ़िलिस्तीन के मुसलमान हैं। वापस चलते हैं हम अपने इंटरव्यू की तरफ। मोनिका साहब ने जो इंटरव्यू दिया उसके जो सीधा पॉइंट उन पर मैं ज़रूर बात करूंगा। वैसे तो आपको पता है कि ये इंटरव्यू के सारे पॉइंट्स आप तक पहुंच चुके होंगे। हम सिर्फ इसमें से ये देखेंगे कि ये कहाँ से लग रहा है कि ये प्लांटेड था। असल में जिन लोगों ने लॉन्च किया है ना मोहतरम मोनिका साहब को लॉन्च, तो वो ऑलरेडी पहले से थे।
جن انہوں نے صحیح طرح اسٹڈی نہیں کروایا یا پھر مونیکا صاحب نے جو انہیں اسٹیٹمنٹ بتائی گئی تھی وہ صحیح رٹ نہیں سکے، پڑھایا نہیں صحیح جا سکا۔ پہلے سب سے پہلے ابتدا کرتے انہوں نے کہا کہ ہماری جو شادی ہے وہ 1979 میں ہوئی، آج آلموسٹ کوئی 28 سال ہو رہے ہیں کہ ہمارا ہنستا مستہ گھر تھا جو عمران خان نے تباہ کر دیا۔ کس طرح عمران خان کا جب ہمارے گھر میں آنا جانا شروع ہوا تو اس وقت میرے گھر میں بربادی آنا شروع ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور پنکی پیرنی یعنی بشرا بی بی جو ہیں ان پیری مریدی کا ان کا آپس میں ریلیشن تھا، اور اس پیری مریدی کے آڑ میں انہوں نے میرے ہنستے بستے گھر کو برباد کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پنکی اور عمران خان کی ملاقاتوں پر میں ناراض تھا۔ اچھا، کہ پنکی میں واضح کرتا چلوں کہ بشرا بی بی کا نک نیم ہے۔ مونیکا صاحب جو تھے وہ بشرا بی بی کو پنکی کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقاتوں پر میں تو ناراض تھا، مطلب ملاقاتیں چلتی رہتی تھی، ناراض بھی تھا۔ آپ شوہر تھے، آپ کی وہ بیوی تھی، آپ کی بیوی کسی غیر محرم سے ملاقاتیں کر رہی ہے، بے شک آپ کو اس پر اعتراض ہے، لیکن آپ کو اتنا اعتراض ہے کہ آپ اس پہ ناراض تھے، اور وہ ناراض بھی کتنے تھے وہ بھی بات آگے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا وہ بات سن کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی جو پہلی ملاقات ہے وہ مریم وٹو نے کروائی تھی۔ مریم وٹو کہتے ہیں کہ پنکی پیرنی کی بہن ہے، اور یہ 2014 کے جب دھرنے چل رہے تھے تو اس دوران ان کی ملاقات کروائی گئی تھی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں کراچی میں تھا جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ چل پڑا، تب کی بات ہے، میں کراچی میں تھا، میں نے فون کیا، میں بار بار کالز کرتا رہا تو لیکن پنکی نے میری کال اٹینڈ نہیں کی۔ اس کے بعد میں نے نوکر کو فون کیا، اور میرا نوکر جو ہے وہ فون لے کر پنکی کے پاس گیا۔ نوکر نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب آئے ہوئے ہیں، اس لیے بات نہیں، کوئی 2 گھنٹے گزر گئے تھے، 1.5-2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ تو پہلے تو اس نے انکار کیا، میں نے کہا میری بات کرواؤ، وہ فون لے کے گیا، اس نے پنکی سے میری بات کروائی۔ تو پنکی سے میں نے کہا کہ یہ بھی کوئی کرنے والی بات ہے کہ کب سے میں آپ کو کالز کر رہا ہوں، آپ نے میری کال اٹینڈ نہیں کی ہے، اور اگر خان صاحب نے آنا ہی تھا تو مجھے بتا تو دیتی، مطلب مجھے تو بتا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں خان صاحب نے آنا ہے، تو کم سے کم بندہ بتا تو دیتا ہے کہ خان صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو مطلب انہیں اعتراض تھا، وہ ناراض بھی تھے اس ریلیشن کے ساتھ، اور خان صاحب کے آنے سے بھی انہیں مسئلہ تھا، لیکن مسئلہ کیا تھا کہ خان صاحب آئیں ضرور لیکن بتایا تو جائے نا مجھے، میں آخر غیرت مند شوہر ہوں، مجھے اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں کوئی غیر محرم میری بیوی کے پاس آئے ہوئے اور پیری مریدی کے چکر چل رہے ہیں۔ چکر انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا کہ پیری مریدی کے چکر میں، اینی وے یہ ساری باتیں کرتے ہیں ڈسکس بعد میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے نوکر سے کہا کہ عمران خان کو باہر نکال دو، اور میرے نوکر نے خان صاحب کو باہر نکال دیا۔ نوکر میں اتنی پاور تھی، اتنا غیرت مند نوکر تھا کہ آپ کی بیوی آپ کی بات نہیں سن سکتی تھی، نوکر کو اتنی حیا تھی کہ نوکر نے عمران خان کو باہر نکال دیا۔ آپ نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ آپ کو صرف اعتراض تھا، تو یہ تھا کہ مجھے بتائے بغیر عمران خان آتا ہے، گھنٹے کے لیے آئے، 2 گھنٹوں کے لیے آئے مجھے بتائے تو صحیح نا۔ اینی وے آگے چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر رات کے وقت لمبی لمبی باتیں شروع ہو گئیں، اور یہ لمبی لمبی باتیں جو ہیں اس میں جو کوپریٹ کیا تھا وہ فرح گجر صاحبہ نے کیا تھا، جیسے فرح گوگی بھی کہتے ہیں کہ فرح گوگی نے خفیہ نمبر ان کے آپس میں لین دین کیا تھا، خفیہ نمبر لے کے دیے تھے، فون تو ان کا اپنا بھی ان کے پاس ہوتا تھا کہتے ہیں، لیکن یہ خفیہ نمبر تھا جس سے یہ دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اور رات گئے تک یہ 3-3 4-4 5-5 بجے تک لمبی لمبی باتیں کرتے تھے۔ کرنا والی گل کرو کہ مونیکا صاحب، خیر بات سچ ہوگی، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ اس پہ بھی کریں گے ضرور ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ کہتے ہیں کہ پنکی پیرنی جو ہے یعنی بشرا، اس کے بعد عمران کے اچھا وہ کہتے ہیں کہ پھر بشرا میرے گھر سے چلی گئی۔ پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ بشرا کی اور میری ناراضگی ہو گئی۔ ناراضگی کی وہ اس سے پہلے کہتے ہیں کہ چونکہ میری والدہ جو تھی انہیں اعتراض تھا، میری والدہ کہتی تھی کہ عمران خان ہمارے گھر میں آتا ہے، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کو ہمارے گھر میں نہیں آنا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کا اعتراض تھا۔ تو والدہ چونکہ اعتراض کرتی تھی تو اس کے بعد بشرا کی اور میری ناراضگی ہو گئی، بشرا اب میرے گھر سے چلی گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ 6 ماہ پہلے جو تھے وہ ہماری علیحدگی ہو گئی تھی۔ پھر ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ میں بشرا کو لینے کے لیے گیا تو بشرا جو ہے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میاں صاحب ابھی میں نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے ہیں ایک دن مجھے فرح کا میسج آیا، فرح گوگی کا، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پنکی کو طلاق دے دیں۔ کہتے ہیں میں پھر بشرا کے پاس چلا گیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو طلاق چاہیے، تو بشرا نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ سر نیچے کر کے گھٹنوں میں ڈال کر وہ چپ کر کے بیٹھی رہی، انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں واپس آیا اور میں نے آ کر بشرا کو طلاق دے دی۔ اس کی انہوں نے ڈیٹ بتائی، پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مجھے فرح گوگی کی کال آئی اور مجھے انہوں نے کہا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 4 نومبر کو میں نے انہیں طلاق دی، اور 4 نومبر 2017 کو میں نے طلاق دے دی، اور مجھے فرح نے کہا کہ تاریخ چینج کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1.5 ماہ کے بعد جنوری میں انہوں نے شادی کر لی تھی، اور پھر ایک دوسرا نکاح ہوا جو کہ 18 فروری کو ہوا۔ اچھا، پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ مجھے فون پر دھمکیاں دی جاتی تھی کہ آپ نے خاموش رہنا، کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی،
تو ان دھمکیوں کی وجہ سے پھر میں چپ رہا. پھر وہ آگے انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی کہ میرے بچوں کو اس کی خبر نہیں تھی. جب ہم سے پوچھا گیا جی نیوز کی جب رپورٹ آئی تو تب تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ شادی ہو چکی ہے اور یہ سارے معاملات. پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے جو بچے تھے, میری چھوٹی بیٹی جو تھی وہ تو بالکل ناراض تھی, وہ تو جاتی نہیں تھی ان کے گھر میں, ابھی بھی ان کی بات چیت نہیں ہوتی ہے, اور باقی بچوں کے ساتھ جو تھی وہ ناراض ضرور تھے لیکن ان کے ساتھ بات چیت بہرحال ہوتی رہتی تھی. ہم تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیتے ہیں. ایک تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا غیرت مند بندہ تھا, مجھے خان صاحب کے ہمارے گھر میں آنے پر اعتراض تھا. سر آپ کو اعتراض تھا. پھر وہ ایک اور بات اس میں ایڈ یہ کرتا چلو, وہ کہتے ہیں کہ بنی گالا والا جو میرا گھر ہے, پنکی پیٹی نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا اور وہاں سے عمران خان کا گھر چونکہ قریب تھا تو وہاں سے پنکی جو ہے وہ عمران خان کو ملنے کے لیے عمران خان کے گھر میں چلی جایا کرتی تھی. تو یہ ساری جتنی بھی اپڈیٹس ہیں یہ ساری وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے چونکہ پتا تھا. اب یقیناً پتا تھا تو یہ ساری باتیں وہ کر رہے تھے. والدہ کو بھی اعتراض تھا, خود بھی اعتراض کرتے تھے, اور 2 گھنٹے کے لیے آ جاتے ہیں عمران خان, کے بھی اعتراض تھا. وہاں سے پنکی بھی چلی جاتی ہے. پھر آپ منانے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اپنی غیرت جو ہے نا وہ کویسچن مارک ہے کہ آپ کی بیوی ہے, آپ کی بیوی کے پاس کوئی غیر محرم 2-2 3-3 گھنٹے آ کے بیٹھتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ اعتراض تھا کہ 2 گھنٹے نہیں بیٹھنا, مطلب وہ آدھے گھنٹے کے لیے آ جاتا یا گھنٹے کے لیے آ جاتا آپ کو, یا آپ کو یہ اعتراض تھا کہ وہ آئے بے شک 3 گھنٹوں کے لیے آئے لیکن مجھے پتا ہو. یعنی آپ غیرت مند شوہر صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کی بیوی کے پاس کوئی آیا ہوا ہے. یہ اس بات پہ سے اعتراض نہیں ہے کہ اس کی بیوی کے پاس کوئی آیا ہوا ہے, اس کے گھر میں ہونا چاہیے لیکن اسے پتہ ہونا چاہیے. ہاں اگر اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کوئی آیا ہوا ہے تو یہ بھائی قابل اعتراض بات ہے. غیرت مند بندہ ہے, اس کی غیرت جاگ جائے گی. تو مونیکا صاحب کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کی اگر بیوی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو آپ نے تو اسٹریٹ اوے اپنی سابقہ اہلیہ پر آپ نے تو الزامات لگا دینا. آپ نے تو کریکٹر اسیسینیشن کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ وہ بد کردار عورت تھی. تو ایک بد کردار عورت کو آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا, بڑے غیرت مند انسان تھے اور اس کے لیے آپ نے جو لاجکس دیے ہیں وہ لاجک اس سے بھی بڑی مطلب آپ کی غیرت کا مظاہرہ کرتی ہے. اینی وے یہ سارے کام بھی ہو گئے, ہم اس پر بات نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ایک اپنا موقف ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 60-70 سال کی عمر میں خان صاحب کو شرم آ جانی چاہیے تھی. یہ کوئی شادی کی عمر تھی. آپ اگر شادی پر میں اعتراض نہیں کر رہا, شادی آپ کسی بھی عمر میں آپ کر سکتے ہیں. آپ ایک چونکہ پبلک فگر تھے, آپ نے 2 شادیاں کر لی تھیں, آپ کے بچے تھے, تو آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایج میں آ کے یہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہی کیا تھی. آپ لیڈر تھے تو آپ کو ایک ہونا چاہیے تھا. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کی آپ ایگزامپل دیتے ہیں تو وہ زندگی آپ کو پتہ ہے اور طرح کی تھی. اینی وے پھر بھی آپ کو چاہ چڑھا ہی تھا تو آپ کچھ دیکھ لیتے, کچھ شرم کر لیتے کہ آپ نے جس عورت کے ساتھ شادی کی ہے اس کی طلاق لے کے اس طرح یہ معاملہ آپ کے لیے کوئی کمی تھی. تو پہلا تو مجھے یہ اعتراض ہے کہ یہ شادی نہیں ہونی چاہیے تھی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ شادی چلے ہو گئی, وہ جو بھی معاملات ہوئے, تو مونیکا صاحب اب جب وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ وہ اتنے اگر غیرت مند تھے تو جب آپ کی بیوی آپ کے گھر میں آنے پر عمران خان کو اعتراض تھا تو آپ کی ماں کو بھی اعتراض تھا, وہ بندہ بھی اچھا نہیں تھا. تو شادی کے بعد جو آپ فائدے اٹھاتے رہے ہیں بنی گالا سے, پرائم منسٹر ہاؤس سے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی کرپشن کی پوری داستانیں ہیں, ان کے بارے میں آپ کو ایک قبرستان کا ایک آپ کے پاس ایک آ گیا کیس کہ وہاں پہ آپ نے شادی حال بنا دیا قبرستان والی زمین پر. اس کیس سے آپ اتنے تنگ ہوئے اور اتنے ڈرے اور اتنے سہمے اور آپ نے اتنی وہ باتیں گھڑ کے بول دی ہیں کہ جن کا کہیں دور دور سے تعلق ہی نہیں بنتا عمران خان کی زندگی کے ساتھ. یا آپ نے اپنی سابقہ بیوی, آپ نے بیوی کو بھی چھوڑ دیں, چلے بیوی اب آپ کی نہیں رہی ہے نا, آپ کے بچوں کی ماں تو وہ تھی نا, آپ کے بچے تو تھے نا اس میں سے. تو آپ نے اپنے بچوں کی, اپنے سگی اولاد کی ماں, یا تو کسی دوست کی ماں پر کوئی الزام لگایا تو وہ برداشت نہیں کرتا. آپ نے اپنے سگی اولاد کی ماں پر وہ تہمتیں اور وہ الزامات اور وہ گھٹیا باتیں سچ بھی تھی تو آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ آپ کے اپنے کریکٹر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آپ خود کتنے باکردار شخص ہیں, آپ کی اپنا ظرف کیا ہے, یہ آپ کی اپنی کم ظرفی کو ظاہر کر رہے ہیں. اس طرح کی گفتگو آپ کو کرنی نہیں چاہیے تھی. دوسری بات جو آپ فائدے اٹھاتے رہے ہیں وہ ساری کی ساری اس کی سٹوریاں چھپی ہیں, ڈیٹیل چھپی ہیں. آپ اتنے ہی غیرت مند تھے تو وہاں اس ٹائم تو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ کا جو ڈسٹرکٹ ہے وہاں کا ڈی پی او کمشنر جو بھی ہے وہ وہی لگایا جائے گا جس سے خاور مونیکا سب کمفرٹ ہوں گے. یہ عثمان بزدار کی, آپ کی, جمیل گجر صاحب کی یہ ساری دوستیاں یاریاں فرق ہوگی, یہ سارے معاملات, یہ الزام عمران خان پر ہی لگتے رہے نا, کسی کی وجہ سے اس کی حکومت دی کہ نوازتا رہا. تو آپ غیرت مند تب بنتے نا, مطلب جب غیرت مند بننے کا وقت آیا اس وقت آپ ضرورت مند بن گئے تھے, اور جب آپ وہ وقت تھا تو اس وقت آپ نے اپنی کہا, آپ کبھی خیر غیرت مند تو تھے ہی نہیں, آپ ہمیشہ ضرورت مند ہی تھے. تو آپ ضرورت مند تھے, آپ کو غیرت مند بننے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر آپ غیرت مند تھے تو پھر آپ ضرورت مند نہ بنتے. تو آپ کا پورا انٹرویو جو ہے وہ در حقیقت یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پڑھانے والوں نے پوری پٹی نہیں پڑھائی, آپ کو صحیح سمجھایا نہیں گیا, اور آپ نے بجائے اس کے کہ عمران خان پر آپ نے اپنے اوپر بمب گرا لیا ہے اور اپنے آپ کو آگ میں لپیٹ دیا ہے. یہ وقت عمران خان پر برا وقت ہے, یہ وقت آج نہیں تو کل گزر جائے گا, سچی باتیں ساری ظاہر ہو جائیں گی.
لیکن تاریخ یہ لکھ کے جائے گی، اور آپ نے اپنی اولاد کے ذہن میں یہ بات ضرور ڈال دی ہے کہ آپ کی ماں ٹھیک عورت نہیں تھی، اور یہ بات آپ کے لیے بہرحال قیامت تک مسئلہ بنی رہے گی۔ اینی وے اس سے عمران خان کو کیا نقصان ہوا ہے؟ عمران خان کا جو گراف جہاں پہ چلا گیا ہے نا، اب جو کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ میں چونکہ عمران خان کا سپورٹر نہیں ہوں، میں صحیح بتا رہا ہوں، باقی باتیں ووٹ کے وقت دیکھی جائیں گی، میں ایک نیوٹرل ہو کے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال ہو چکی ہے نا، وہ اگر پنکی خود بھی اگر یہ ساری باتیں کر دینا، خود پنکی بھی نکل کے آ جائے گی، یعنی کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ خود بھی اگر یہ ساری باتیں کر دیں، پھر بھی عمران خان کا گراف نیچے نہیں آنے والا، کیونکہ آپ نے جو راستہ پکڑ لیا تو وہ راستہ غلط ہے، یہ پرانا وہی ٹریڈیشنل طریقہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو نئی جنریشن آ گئی ہے، اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں ہے، انہیں صرف اس بات سے غرض ہے کہ ہمارے ملک سے کرپشن دور ہونی چاہیے، چوروں کو بھاگنا چاہیے، ملک پر قابض لوگوں کو بھاگنا چاہیے، حکومت عوام کی ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے اس ملک کے اندر، اور غیرت مند قوم ہونی چاہیے۔ انہیں اس بات سے غرض ہی کوئی نہیں ہے کون کیا کرتا رہا ہے، کیا معاملہ تھا۔ اینی وے آنے والے وقت میں اور بھی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد